बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो दिलों पे राज करने वाली एक ऐसी शख्सियत हैं जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं। जनाब अल्लामा मोहम्मद यासीन क़ादरी, वकील अहले बैत। तो नाजरीन, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और मैं अल्लामा साहब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मैं क्यों फ़ैन हूँ वो मैं आपको अभी आगे अपने जो इंटरव्यू का आगाज़ मैं करूँगी उसमें बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी मसरूफ़ जो आपकी लाइफ चल रही है और आपने मुझे एक कॉल पे इमरजेंसी में टाइम दिया। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जी मोस्ट वेलकम। असल में मैं एक प्रोग्राम के सिलसिला में आया हुआ था कराची, तो आपने कहा तो मैंने मान लिया। फिर आप सईदा भी हैं, तो सादात का अदब और एहतराम करना जो मैं अपने आप पे वाजिब समझता हूँ। मोस्ट वेलकम है। अल्लामा साहब की, जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया कि मैं क्यों जो है इतनी फ़ैन हूँ, मेरी तो इनके सामने आवाज़ भी नहीं निकल रही है, क्योंकि जो उस्ताद होता है ना उसके सामने आप बोल नहीं सकते। लेकिन क्योंकि मैंने इंटरव्यू के लिए टाइम लिया है तो बात करूँगी। मैं आपको बताऊँ कि एक रात मैं 2:30 और 3 बजे के दरमियान फ़ेसबुक पे मुख्तलिफ़ मजालिस या मुख्तलिफ़ रिसर्च स्कॉलर्स की जो चीज़ें होती हैं वो सुनती हूँ, तो अचानक एक वीडियो आती है और जिसमें एक शख्स बाकायदा गुलूगीर आवाज़ से आँखों में आंसू लिए हाथ जोड़ के अवाम से अपील कर रहा था कि खुदारा आपस में सुन्नी शिया करके मत लड़ो, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत को अल्लाह ने वाजिब करार दिया है। आपस में सिर्फ शियों के लिए अली को या अहले बैत को ना छोड़ के बैठो। और फिर मैंने कारी साहब के जो ये बयानात सुनने शुरू किए तो आप यकीन करें कि मैं इनकी बिग फ़ैन में से एक फ़ैन हूँ। तो अल्लामा साहब, आपकी जो काविशें हैं ना, मुझ जैसी हक़ीर औरत तो उसको बिल्कुल भी तारीफ़ नहीं कर सकती। आपको ये कैसे ख़्याल आया कि आप उम्मत को जोड़ें? असल में जो करंट इशू चल रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल है, किस तरह नासबियत और ख़ारजियत जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और तकफ़ीरियत का दौर दौरा है, फ़िरका वारियत को लोग जो है हवा दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, इसको गरमा रहे हैं। तो ऐसे हालात में और ऐसे माहौल में जब अहले सुन्नत के लबादे में कुछ ऐसे लोग जो हैं वो एक्सपोज हुए, जिन्होंने अहले बैत अतहार के दुश्मनों को नारे जिंदाबाद कहा, उनके नारे लगाए, उनके उर्स मनाए, और जो कि असल सुन्नियत थी ही नहीं, तो फिर मैंने अपने आप पे ये वाजिब समझा कि ऐसे हालात में और ऐसे माहौल में क्यों ना जो असल सुन्नियत है उसका चेहरा लोगों के सामने रखा जाए। तो मैंने इस पर कोशिश की, मेहनत की कि सुन्नियत और जो शीयत है, अगर हम इनकी उम्महातुल कुतुब का मुताला करें, स्टडी करें, तो हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। चूँकि हमारे जितने भी मुहद्दिसीन, मुफस्सरीन, मुजद्दिदीन गुज़रे हैं, वो अहले बैत अताहार की अज़मत के, इनकी अफ़ज़लियत के डंके बजाते रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज जो लोग सुन्नियत को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और किस तरह वो अहले बैत अताहार के जो दुश्मन हैं उनको मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं और अहले बैत अताहार की जो अज़मत है उनको मिनिमाइज़ कर रहे हैं, तो मैंने बड़ा सोचा और इस पे मैंने बड़ा वर्क किया। तो फिर मैंने अल्लाह के फजल करम से तहकीक पेश की और लोगों के सामने असल सुन्नियत का चेहरा रखा, और फिर मैंने मोहब्बत की बात की, फिर मैं टॉलरेंस, कंपैशन, ब्रदरहुड को लेके चला। और फिर मैं आज के उस दौर में जब लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं, जब मेंबरों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, जब फतवे हैं, जब बम धमाके हैं, और हर बंदा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठा हुआ, दूसरे को कोई कबूल ही नहीं करता। कुछ ज़रा सा इख्तलाफ कर ले तो उसको इस्लाम से लोग खारिज कर देते हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में फिर मैं मोहब्बत की बात लेके निकला और मैंने कहा अपनी फ़िका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये इत्तेहाद की बात की, और यही जो मैंने पढ़ा है, कुरान का भी ये पैगाम है, रसूल का भी ये पैगाम है, अहले बैत अतहार का भी ये पैगाम है, सहाबा का भी ये पैगाम है, और ये पैगाम अमन है कि मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, कोई शिया है शिया रहे, कोई अहले सुन्नत रहे, देवबंद है देवबंद रहे, अहल हदीस रहे, लेकिन सारे मिलकर आका अलैहिस्सलाम के उम्मती होने का एहसास करें और लोगों को ये पैगाम दें कि हम एक थे और एक रहेंगे। और चूँकि हालात ऐसे हैं कि मुझे बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस हवाले से,
چونکہ آج کے دور میں جب لوگ نفرت کا سودا بیچتے ہیں تو نفرت جو ہے یہ تو بڑی جلدی بک جاتی ہے. تو میں محبت کا سودا لے کے نکلا ہوں، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ لوگوں نے پوری دنیا سے، یعنی راؤنڈ دی کلاک پوری دنیا سے لوگوں نے مجھے سراہا ہے اور لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے اور انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے میری اس کاوش کے پہ آپ بھائی محبت کی بات کرتے ہیں، جوڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ توڑنے کی بات نہیں کرتے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے مشن میں بالکل کامیاب ہوں. تو آپ کو پتہ ہے کہ رکاوٹیں تو ہوتی ہیں، حق کا راستہ ہے، رکاوٹیں تو ہوں گی، رکاوٹیں ہیں، تھریٹ ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے جو مشن لے کے نکلا ہوں میں کامیاب ہوں. علامہ صاحب، آپ کے راہ میں جو جو رکاوٹیں آئیں اس پہ تو میں آپ سے تفصیلی ایک بار پھر سوال کا جواب لوں گی. ابھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں ایک اتنی غلط روایت نے جنم دے دیا ہے کہ جس کا ذاتی کوئی ٹسل ہے، جس کی کوئی ذاتی کسی سے کوئی رنجش ہے، تو اس کو جو ہے بلاسفیمی کر کے اور توہین رسالت کا بہانہ بنا کے زندہ جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. تو کیا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر گالی دینے والے کو یا اپنے اوپر انگلی اٹھانے والے کو کہا ہو کہ اس کو قتل کر دو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مسلک ہو، کوئی دین ہو، کوئی مذہب ہو، وہ دوسرے مذہب اور دین اور مسلک کے جو مقدسات ہوتے ہیں ان کی اہانت کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا. آپ اہل تشیع کو پڑھ لیں، اہل سنت کو پڑھ لیں، دیوبند کو پڑھ لیں، اہل حدیث کو پڑھ لیں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے جو بانیان ہیں آپ ان کو پڑھیں. کوئی ایک شخصیت بھی دوسرے مسلک کے جو مقدسات ہیں ان کی بے ادبی کی اجازت بالکل نہیں دیتی. دوسری بات یہ ہے، جب پاکستان میں ایک آئین موجود ہے، ایک قانون موجود ہے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ گستاخی کر رہا ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں کر رہا ہے، حضور کے صحابہ کی شان میں کر رہا ہے، یہ تاجدار کائنات کی شان میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کر رہا ہے، تو آپ کے ملک میں ایک آئین بنا ہوا ہے، ایک قانون بنا ہوا ہے، آپ اس کا استعمال کریں، آپ اس کے خلاف مقدمہ درج کروائیں، FIR کروائیں، عدالت میں لے کے جائیں اور دلائل دیں. دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید جو ہمارے لیے حجت ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے بڑی پیاری بات کی. اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب، یہ لوگ جو آ کے تیرے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، تیرے راستے میں گڑھے کھودتے ہیں، تیری کردار کشی کرتے ہیں، تجھے لہو لہان کرتے ہیں پتھروں کے ذریعے، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ، ایویڈنس لے کے آؤ، برہان لے کے آؤ. تو دیکھیں، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو، وہ آپ کو دلیل کی طرف لاتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندے نے یار گستاخی کر دی ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کر دی ہے، تو آپ دلیل لے کے آئیں، سیدھی سی بات ہے، اور آپ اس کے اوپر قانون جو ہے اس کا استعمال کریں اور جا کے FIR کٹوائیں، اس کو عدالت کے کٹارے میں پیش کریں، کھڑا کریں اور اس کو سزا دلوائیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جو آئینی طریقہ بھی ہے اور اسلامی طریقہ بھی ہے. بندہ خود ہی منصف بن جائے اور خود ہی کسی کو مارنا شروع کر دے تو اس کی اجازت ہرگز بھی اسلام نہیں دیتا، اور نہ کوئی ریاست دیتی ہے، اور نہ کوئی آئین دیتا ہے، اور نہ قانون دیتا ہے. اچھا علامہ صاحب، حضور کے جو اہل و عیال ہیں، جو ان کے بچے ہیں، ان سے محبت کا درس جناب رسول خدا نے دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ آپ مجھے قرآن کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے مختصراً بتائیے. دیکھیں، جو تاجدار کائنات کا فرمان ہے وہ بیسیکلی اللہ کا ہی فرمان ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، یہ نبی اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے کچھ کلام نہیں کرتا، اللہ کی رضا سے ہی نبی کلام کرتا ہے. اس کا مطلب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں. اگر قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا ہے، جو برہان ہے، جو فرقان ہے، تو قرآن مجید میں کوئی 750 کے قریب قرآن آیات ہیں جو میرے پاس موجود ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کی عظمت پہ، ان کی افضلیت پہ، ان کی محبت پہ اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں. بڑی معروف آیت مبارکہ ہے، بچے بچے کو یاد ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اے حبیب، ان کو کہہ دیں کہ جو تمہیں سنوارا ہے، تمہیں نکھارا ہے، تمہیں جہالت سے نکالا ہے، ماں کو جا کے تم منڈیوں میں بھیج دیتے تھے، ماں کے قدموں کے نیچے میں نے جنت رکھ دی ہے، بیٹی کو پیدا ہوتے ہی تم دفن کرتے تھے، بیٹی کو تمہارے لیے میں نے رحمت کر دیا ہے.
شراب پیتے تھے اس کو میں نے بین کر دیا ہے، کعبے کا برہنہ طواف کرتے تھے، کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا ہے، غریب کو، مسکین کو، یتیم کو، کمزور کو تم دبا کے رکھتے تھے، میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، ایک ہی صاحب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ میں نے تمہیں جو سنوارا ہے اس کے بدلے جو کچھ میں نے برداشت کیا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گڑھے کھودے گئے، میں نے پیٹ پہ پتھر باندھے، خندقیں کھودی، اپنے باپ دادا کا میں نے وطن چھوڑا، یہ جو کچھ بھی میں نے تمہیں سنوارنے کے لیے، ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے تمہیں نماز دی، روزہ دیا، حج دیے، عمرے دیے، یہ سارا پروسیس کرنے کے لیے جو کچھ میں نے برداشت کیا ہے، اس پر تم سے کوئی اجرت، کوئی صلہ، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ۔ ہاں ایک امید رکھتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ آپ اپنی امت کو، اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو یہ پیغام دے دیں کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، کوئی مال کی صورت میں بدلہ نہیں چاہیے، یا کوئی اور جگیر کی صورت میں بدلہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، تم مجھے کیا دے سکتے ہو، میں نے تمہیں دیا ہے، ہاں لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اہل سنت کی بے شمار کتب میں موجود ہے، حضور فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، تو میں سب سے بہترین میرا امتی وہ ہوگا جو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنے والا ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری اہل بیت پہ کوئی احسان کیا، کوئی نیکی کی، میری اہل بیت اگر اس کا صلہ، اس کا معاوضہ، اس کا بدلہ نہ دے سکی تو قیامت کے روز میں محمد دوں گا۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ ہماری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا حیا کرنا، اللہ کا خوف کرنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو متعدد مقامات پہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کا ادب، ان کا احترام جو ہے وہ امت کو بتا کے گئے ہیں۔ فرمایا کہیں کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، ماسل و اہل بیتی ماسل و سفینۃ نوح، من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غارق، کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اسے نجات مل جائے گی، جو اسے منہ پھیر لے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، اس لیے اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے یہ واجب ہے، اور یہی عقیدہ امام شافعی کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اہل سنت کے چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں، بلکہ وہ ایک بہت بڑی فقہ کے بانی اور کریٹر ہے امام شافعی۔ آپ نے جب لکھا نا کہ یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی مودت کو قرآن میں واجب کر دیا ہے، یعنی کمپلسری کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، اور آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نے امت پر واجب کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ تو گفتگو کرتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ علامہ صاحب، جہاں پہ بہت ساری غلط فہمیاں تھیں، تو تھینکس ٹو سوشل میڈیا جس نے ہمیں قریب آنے میں بہت مدد کی۔ آپ جیسے اور بہت سے علماء ہیں جو اہل بیت سے نزدیک کر رہے ہیں لوگوں کو، اور میری آپ سے آف کیمرہ بھی بات ہوتی رہتی ہے اور فون پہ بھی ہوتی رہتی ہے، تو آپ ایک خصوصی طور پہ امام علی علیہ السلام امیر کائنات جناب علی ابن ابی طالب کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کیا ریسرچ ہے؟ تھوڑا سا میرے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا جو مثبت استعمال ہے نا وہ یہی ہے، اس کا منفی بھی ہو سکتا ہے، لوگ نیگیٹو بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جو پازیٹیو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان، پوری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا۔ اب جتنی بھی بکس ہیں کسی بھی اسکول آف تھاٹ کی آپ دیکھیں، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہیں، آپ گوگل پہ پڑھی ہوئی ہیں، آپ کلک کریں ساری PDF کی صورت میں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے، کمیونیکیشن کا یہ جو ذریعہ ملا ہے لوگوں کو قریب کرنے کا، جوڑنے کا۔ تو میں نے بھی اس پر جب یہ سوچا تو میں نے پھر یہ جو اپرچونٹی ہے اس کو اویل کیا، اور پھر میں نے کوشش کی کہ اس کے ذریعے لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے، کنوے کیا جائے۔ تو پوری دنیا سے جو لوگ مجھے کالز کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ اسی کے ذریعے سنتے ہیں نا، تو یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ باقی جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو میں نے کام کیا ہے یا کر رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں اہل سنت کی جو ہماری امہات الکتب ہے ان سے میں نے تخریج کر کے جو اہل بیت اطہار کی افضلیت ہے، ان کی جو عظمت ہے، 20 سے زائد میں کتب جو ہے مکمل کر چکا ہوں۔
اور جو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تاریخ ساز کام کیا ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، غرور یا فخر کی بات نہیں ہے، یا فخر سمجھ لیں لیکن اس میں تکبر یا غرور نہیں ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالے سے لوگ جو اہل سنت کے یہاں کہتے تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل نہیں مانتا وہ سنی نہیں رہتا، وہ نکل جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے کوئی 750 قرآنی آیات لی ہیں، اور ایک ایک آیت کے نیچے میں نے 20 30 احادیث لی ہیں، اور ایک ایک حدیث کے نیچے میں نے جو اس کی تخریج کے جو ریفرنسز دی ہیں کتب اہل سنت کے، وہ 50 60 حوالہ جات دی ہیں میں نے، 750 قرآنی آیات اور 5 سے 6 ہزار احادیث لی ہیں مولا علی علیہ السلام کی افضلیت پہ۔ اس کا نام رکھا ہے کنز البرہان علی افضلیت علی فی القرآن، اور اس کو ہم نے اردو میں کیا ہے، آسان نام کر دیا افضلیت علی علیہ السلام۔ تو اس میں بڑی محنت میں نے کی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتاب چھپ چکی ہے، 4 جلدیں ہیں اس کی، اور یہ ایسا کام کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی نہیں کر سکا، نہ کوئی شیعہ میں نہ کوئی سنیوں میں، اور ایک حوالہ بھی میں نے شیعہ کتب کا نہیں دیا، اصل سنیت کا چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ پھر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے والے سے کتاب لکھی ہے، جو لوگ ان کی 2 2 3 3 شادیاں کروا دیتے ہیں، ان کا رد کیا ہے، قرآن و حدیث کے دلائل سے ثابت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ان کا کسی کے ساتھ نہ عقد تھا، نہ نکاح تھا، نہ شادی تھی، وہ طاہرہ تھیں، اور یہ آپ کا یہ جو لقب طاہرہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد سے پہلے کا ہے، اس پر کام کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک میں نے کتاب لکھی، 80 کے قریب میں نے حدیث جمع کی ہیں، القول الاکبر علی فاروق الاعظم و صدیق الاکبر، سب سے بڑا قول علی ہی صدیق اکبر ہے، علی ہی فاروق اعظم ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی احادیث جمع کی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی احادیث کے مطابق دنیا میں حضور کے بعد کوئی صدیق اکبر نہیں ہے، صدیق اکبر صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے جن کو حضور نے ٹائٹل دیا ہے۔ صدیق جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے وہ سارے صحابہ جنہوں نے تن من دن لٹایا، جو مرتے دم تک حضور کے وفادار رہے، وہ سارے صدیق ہیں، لیکن ان میں صدیق اکبر جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار کتب میں پھر روایات جمع کی ہیں میں نے، جو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے 6000 احادیث جمع کی ہیں، ان سے 6000 احادیث مروی ہیں، یہ سب سے زیادہ ہیں۔ میں نے کوئی 30 سے 31 ہزار مولا علی علیہ السلام کی جمع کی ہیں، جو مولا علی علیہ السلام نے روایت کی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور بے شمار کام کیا ہے، پھر پاک سیدہ کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، بڑا کام میں نے کیا، اللہ کے فضل و کرم سے عنقریب انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح کا اس ملک کا ماحول ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے ساتھ بھی بہت کچھ کٹھن مراحل گزرے ہوں گے، کہ جب اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے پوچھوں، ایک مرحلہ ایسا آیا کہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ، وہ جھوٹی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ اہل سنت میں آپ واحد تھے جنہوں نے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی صداقت پہ آپ نے جو ہے اسٹینڈ لیا، وہ کیا ماجرا تھا؟ الحمدللہ جی، یہ اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں اہل سنت میں جو ہے نا، آج تک اس طرح کا معاملہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک لاہور کے ایک مولوی نے اس پہ بات کی، اور ایسے جملے کے جو پاک سیدہ کی شیان شان نہیں تھے، اور معاذ اللہ استغفر اللہ، انہوں نے اس طرح کی بات کر دی۔ تو سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے جسے اللہ توفیق دے، میں نے آواز اٹھائی، اور بڑی آواز اٹھائی، پوری دنیا میں اس کو ایکسپوز کیا، دلائل دیے، جہاں تک جانا پڑا ہم گئے، سارا کچھ ہوا، FIR کروائی، سارے معاملات کیے۔ تو پھر اس کے علاوہ بے شمار اہل سنت کے علماء جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں، انہوں نے پھر اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے اور ساتھ بھی دیا ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ تو میں نے تو اصل سنیت لوگوں تک پہنچائی ہے کہ بھائی یہ اصل سنیت ہے، تو لہٰذا کوئی بندہ ٹھیکیدار نہ بنے۔ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی سنت کو فالو کرے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو مانے، وہ ہے اہل سنت۔ تو لہٰذا پاک سیدہ کے حوالے سے جو ہم مسلک اہل سنت کے ہمارے جو اکابرین انہوں نے جو دلائل دیے تھے، وہ سارے میں نے پیش کیے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اہل سنت کی کتب ہی دکھائی ہیں، میں نے کسی ایک شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ 48 گھنٹے کے دلائل پڑے ہوئے ہیں پاک سیدہ کے حوالے سے، نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، یا سوشل میڈیا جتنی بھی ایپس چلتی ہیں سب پر پڑے ہوئے، میں نے ایک حوالہ بھی نہیں دیا، اور کوئی مائک لال آج تک میری اس بات کو رد بھی نہیں کر سکا۔ میں تو دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اہل سنت سے بڑھ کر کون ہے اہل بیت اطہار کی عظمت کے ڈنکے بجانے والا۔ لوگوں نے سنیت کا چہرہ مسخ کر دیا ہے،
اور اس طرح سنیت کو پیش کیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو اہل سنت ہیں وہ اہل بیت اطہار سے حسد رکھنے والے ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، اور کوئی آپ کے شہر میں کراچی میں جس طرح نعرے لگے اور جو معاملات چلے ہیں، جس طرح کی ریلیاں نکلی ہیں، تو اس سے لوگوں نے سنیت پہ اٹیک کیا ہے۔ تو میں تو یہ بھی لوگوں کو پیغام دیتا ہوں کہ خدا را، اگر آپ نے سنیت کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے تو کسی سنی کو دیکھ کے نہ کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ آپ سنیت کو پڑھیں، جب آپ سنیت کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سنیت کے جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں وہ تو اہل بیت کی عظمت کے ڈنگے بجاتے رہے ہیں۔ تو لہٰذا میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں اس گھر کی نوکری کرتا ہوں، چاکری کرتا ہوں، وکالت کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی اس گھر کی طرف منہ کر کے نازیبا الفاظ کہتا ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے اس کو علمی پٹا ڈالتا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ علامہ صاحب، آپ سے تو بات کر کے ٹائم جو ہے وہ کتنا بھی گزر جائے، لیکن جس طرح آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں، آخری صرف میں یہ پوچھوں گی کہ جب آپ نے یہ بیڑا اٹھایا امت کو قریب لانے کا، سنی اور شیعہ اور دیگر مسالک کو قریب لانے کا اور در اہل بیت سے وابستہ کرنے کا، تو ہم نے ہمیشہ سے 1400 سال سے دیکھتے آئے ہیں کہ جب جس نے در اہل بیت سے وابستگی کے لیے کوششیں کی ہیں تو اس پہ مصائب بڑے آتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا تکالیف جھیلی؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آج کی بات نہیں ہے، آپ کتب حدیث کو، تفاسیر کو یا سیر کو یا تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں۔ اہل بیت اطہار کو ماننا کبھی بھی آسان نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ وقت کے اموی حکمران تھے، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو خریدنے کی انہوں نے کوشش کی، مال کی پیشکش کی، جگیروں کی، عہدوں کی، پھر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو اہل بیت اطہار کے محب تھے، جو غلام تھے، وہ بکے نہیں، جھکے نہیں، وہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے ایسا نشہ چکھ لیا تھا، حضرت میثم تمار نے، حضرت ابو ذر غفاری نے، حجر ابن عدی نے، سلمان فارسی نے، حضرت بلال نے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے، عمار ابن یاسر نے، حضرت حذیفہ بن یمان نے رضی اللہ عنہم۔ دیکھیے انہوں نے گردنیں تو کٹوا دیں، بازو کٹوا دیے، پھانسیوں پہ چڑھ کے جھولے تو لے لیے، لیکن انہوں نے اہل بیت اطہار کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ تو مصائب جو ہوتے ہیں، اس گھر کو ماننا کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے نا۔ دیکھیں نا، آپ اہل بیت اطہار کی افضلیت کی بات کریں گے وہ ایسے ماحول میں جب لوگ یہ سننا ہی نہیں چاہتے، اور آپ پاک سیدہ کی عظمت کی صداقت کی بات کریں گے تو ایسے ماحول میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں گے؟ تو لوگ آپ پر پتھر پھینکیں گے، آپ پر فتوے آئیں گے، گالیاں، گلوچ، تھریٹ، دھماکے، یہ سارا کچھ آپ کو فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی میرے لیے سعادت کوئی نہیں ہے کہ اگر لوگ مخالفت کریں صرف اس وجہ سے کہ یہ اہل بیت کی ذکر شان کی بات کرتا ہے، ان کے ذکر کی بات کرتا ہے، ان کی عظمت کی بات کرتا ہے، ان کی افضلیت کی بات کرتا ہے، تو میں ایسے مصائب جو ہے اپنی راحتوں پہ قربان کرتا ہوں جو اہل بیت اطہار کی محبت میں انسان فیس کرے۔ میں خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے چینل کے توسل سے امت کے لیے آپ آخری 2 لائنوں میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی بات کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی سنی ہے سنی رہے، شیعہ ہے شیعہ رہے، دیوبند، اہل حدیث اپنے اپنے مسلک پہ رہیں، لیکن خدا کے لیے حضور کے امتی ہونے کا احساس کریں، خیال کریں، اور جو حضور علیہ السلام کی امت کی وحدت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اس کو اکائی میں لے کے آئیں، اس کو لخت لخت نہ کریں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کریں۔ پہلے اسلام کے دشمن جو آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اسلام کہاں پہنچ گیا ہے، تو یہ اسلام کے دشمنوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں لڑوایا ہے، مال خرچ کیا ہے، مسلک کے نام پہ، شیعہ سنی کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، برادری کے نام پہ، سیاست کے نام پہ، تاکہ یہ آپس میں لگے رہیں، لڑتے مرتے رہیں اور یہ کمزور رہیں۔ تو میں سب کو یہ پیغام دینے لگا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، قریب آ جاؤ، محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی رسول کا پیغام ہے، یہی اہل بیت کا پیغام ہے، اور یہی صحابہ کا پیغام ہے۔ بہت شکریہ۔ میرے ویورز کو یقیناً علامہ صاحب کی یہ علمی گفتگو بہت پسند آئی ہوگی،
اور اگر آپ لوگوں کو یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے یہ پسند آیا تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور علامہ صاحب کی یہ گفتگو جب آپ کو پسند آئے گی اور مجھے کمنٹ بتائیں گے تو میں انشاءاللہ جب بھی لاہور جاؤں گی تو ایک بار پھر علامہ صاحب کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔